बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में सबक नंबर 12 के अल्फाज मायनी, जुमले और सवालात व जवाबात को करेंगे। लेकिन सबक शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले सबक का जो है वो जायज़ा ले लेते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 12 की पढ़ाई की, उसी से मुतल्लिक़ चंद सवालात हैं जिनके जवाबात आपको देने हैं। पहला सवाल है, वाघा सरहद पर फ़िज़ा किस चीज़ से गूंज रही थी? तो आपने पढ़ाई में जाना कि वाघा सरहद पर फ़िज़ा मिली नगमों से गूंज रही थी। दूसरा सवाल है, कौमी परचम किस बात की अलामत है? तो कौमी परचम किसी मुल्क के वक़ार की अलामत होते हैं, उसकी आज़ादी की अलामत होती है। तीसरा सवाल है, कौमी परचम का एहतराम क्यों ज़रूरी है? तो कौमी परचम का एहतराम इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे तक़द्दुस की अलामत है और हमारे वक़ार की अलामत है, और हर ज़िंदा कौम अपने कौमी परचम का एहतराम करती है। अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हम सबक नंबर 12 के यानी सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे कि सवालात व जवाबात, और सवाल नंबर 7 को आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ अल्फाज के जुमले बनाएंगे और फ़रहंग में से अल्फाज के मायनी जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले जुमला साज़ी की तरफ। तो जुमला साज़ी के उसूल जो हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं, आइए इनको दोहरा लेते हैं कि जुमले में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का होना ज़रूरी है। जुमले को इस्म ज़मीर मसलन ये, वो, इस, उन और तुम वगैरह से शुरू नहीं करना चाहिए। जुमले में किसी गैर हकीकी बात को बयान नहीं करना चाहिए, और किसी शेर के मिसरे का जुमला जो है वो भी दुरुस्त नहीं होगा। कुछ तालिब इल्म आप में से शेर का कोई मिसरा लेके तो उसी का जुमला बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। और इसके अलावा जुमला जो है वो बहुत तवील भी नहीं लिखना चाहिए। अब चलते हैं आज के जुमलों की तरफ। आज के जुमलों में 4 अल्फाज हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है, कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देना। अज़ीज़ तलबा, इसका मतलब है कि इस कदर शोर हो जिसकी वजह से कुछ भी किसी का बोला हुआ, कहा हुआ समझ में ना आए। जैसे कि अगर आप किसी तकरीब में जाएं या कोई मेला वगैरह हो या इस तरह का सामान बना हो जहाँ पे बहुत शोर हो, तो आपको अपने करीब जो कुछ लोग होते हैं उनकी भी आवाज़ समझ में नहीं आती। तो कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देना, इसका जुमला जानते हैं कि लाउड स्पीकर के शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। अगला लफ्ज़ है, आबोताब। आबोताब का मतलब होता है बहुत रोशन, चमकदार। तो हमारा कौमी परचम जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, और उसके ऊपर चाँद सितारा जो है उसका निशान भी है। तो जब ये लहरा रहा होता है तो बहुत ही दिलकश दिखाई देता है और बहुत इसकी चमक दमक जो है वो नज़र आती है। तो वाघा सरहद पर पाकिस्तानी परचम आबोताब से लहराता है। इसके बाद है चाबक दस्ती। चाबक दस्ती का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ। अगर आपने कभी तांगे पे सफ़र किया हो या किसी घोड़े को मतलब जो घुड़सवार होता है उसको देखा हो, तो वो एक उनके पास चाबुक होता है जो कि घोड़े के ऊपर सवार होने वाले लोग तो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन टांगों पे ये इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वो एक उसको लगा दिया करते थे घोड़ों को, और जो घोड़ा है वो बहुत तेज़ी से भागा करता था। तो वो चाबुक जो है वो इसी तेज़ी के साथ ही वो चलता है। तो चाबक दस्ती का मतलब होता है बहुत फुर्ती के साथ। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बहुत चाबक दस्त है, और अपना हर काम जो है वो चाबक दस्ती के साथ ही करती है। तो पाक फ़ौज के सिपाही ने चाबक दस्ती से परचम को तय किया, मतलब ये वो काम मतलब जो है वो बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। इसी तरह से अगला जुमला है, अदब व एहतराम। तो अब अदब व एहतराम जो है हमारा दीन हमें
بزرگوں کا ادب و احترام سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جانا کہ جو قومی پرچم ہے اس کا بھی ادب و احترام لازم ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی عزت اور اس کے وقار کا خیال رکھنا جو ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ تو بزرگوں کے لیے تو خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ بہت ادب و احترام سے پیش آتے ہیں۔ یہی ہمارے پیارے دین کی خوبیاں ہیں کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتا ہے۔ تو اس کا جملہ یہی ہوگا کہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ تو آج جو ہے سوال نمبر 1 کے 6 اجزاء ہیں جن کو ہم حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، کیا غلام قوموں کا بھی پرچم ہوتا ہے؟ تو غلامی جو ہے وہ ایک بہت قسم کی بدقسمتی سمجھا جاتا ہے اس کو، اور جو غلام لوگ ہوتے ہیں وہ دستے نگر ہوتے ہیں دوسروں کو، جو کہ ان کی حاکم قوم ہوتی ہے، ان کے محکوم ہوتے ہیں، بن کے رہتے ہیں، اور ان کا کوئی پرچم نہیں ہوتا کیونکہ ان کی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے غلام قومیں جو ہوتی ہیں ان کا کوئی پرچم نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا، جی نہیں، غلام قوموں کا پرچم نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، ہماری قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ تو آپ نے اس کے بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہیں اور بارہا آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ہمارا قومی پرچم ہے اس کے اوپر بنا ہوا جو چاند اور ستارہ ہے یہ کس بات کی علامت ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس سبق میں بھی پڑھا اور اس کے رنگوں کے بارے میں بھی جانا کہ یہ رنگ جو ہیں یہ کس بات کی علامت ہے، اور اس میں موجود چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی جو پرچم ہوتا ہے اس کے جو علامات ہوتی ہیں، جو رنگ ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی علامت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کا جو قومی پرچم ہے وہ بھی اس کے اوپر جو بنا ہوا چاند اور چاند ہے جو پاکستان کی ترقی کی علامت ہے۔ مطلب وہ آپ جانتے ہیں کہ ہلال ہے جو کہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر رات جو ہے وہ اپنا حجم جو ہے بڑھاتا جاتا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ پورا چاند جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ چاند جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان جو ہے روز افزوں مطلب جو ہے وہ ہر دم ترقی کر رہا ہے، اور جبکہ ستارہ جو ہے اسلام کے 5 اراکین کی علامت ہے۔ تو ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند پاکستان کی روز افزوں ترقی کی علامت ہے، جبکہ ستارہ اسلام کے 5 ارکان کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ تو آپ نے سبق میں بھی جانا اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس سوال کے بارے میں، کہ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن سید امیر الدین کدوایی نے تیار کیا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن سید امیر الدین کدوایی نے تیار کیا۔ اگلا سوال ہے کہ 5 کونوں والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 5 کونوں والے ستارے کا مطلب اسلام کے 5 ارکان یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ تو جواب اس کا یہی ہے کہ 5 کونوں والے ستارے سے مراد اسلام کے 5 ارکان کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اگلا سوال ہے، کس عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت ہے اس پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ادب کے خلاف ہے کہ اس کو جو ہے اس کے اوپر رات کا سایہ جو ہے پڑنے دیا جائے۔ لیکن واحد عمارت پاکستان میں ایسی ہے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت، جس کے اوپر پرچم جو ہے وہ رات کے وقت بھی لہراتا رہتا ہے، لیکن اس کو مصنوعی روشنی جو ہے اس سے روشن رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی روشنی کی بدولت روشن رکھا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رہبر ترقی و کمال سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے اس کو بارہا قومی ترانے میں پڑھا ہوا ہے،
پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قومی پرچم پر بنا چاند اور ستارہ ہماری ترقی کا رہبر ہے، یعنی وہ ہماری ترقی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو یہ تھے آج کے مختصر سوالات کے جوابات. تو اس کے بعد سوال نمبر 7 دیکھیے کہ اس کے اوپر ہے کہ قومی پرچم کے آداب پر ایک پیراگراف لکھیں. تو یہ پیراگراف جو ہے میں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اس سبق کے جو ہے پڑھائی کرنے کے بعد اس قابل ہو چکے ہیں کہ قومی پرچم کے احترام کے بارے میں ایک پیراگراف لکھ سکیں. تو کسی ملک کا قومی پرچم اس کے باشندوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. قومی پرچم کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر رات کا سایہ نہ پڑنے دیا جائے اور اسے ہر حال میں بے حرمتی سے بچایا جائے. اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے کاغذ کی جھنڈیوں کو بھی زمین پر گرنے سے بچانا چاہیے. قومی پرچم پر کوئی لفظ یا تصویر نہ بنائی جائے. اسی طرح پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے. پرچم کو لہراتے ہوئے باادب کھڑے ہوں اور اس کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. جی، تو اس کے بعد آج کے جو سبق ہے اس کے الفاظ معنی جو کہ ہم فرہنگ میں سے لیں گے. اس میں سب سے پہلے ہے آب و تاب، جس کا معنی ہے چمک دمک، پروقار، عزت سے بھرپور، تمنا، خواہش، چابک دستی، ہنرمندی، پھرتی یا ہوشیاری، چاق و چوبند، چست، توانا، خود مختاری، آزادی، لازماً، ضروری، نکتہ، اہم بات. یہ تھا آج کا لیکچر. اور آج کی تفہیم کا جائزہ جو ہے لے لیتے ہیں کہ کیا غلام قوموں کا بھی کوئی پرچم ہوتا ہے؟ جی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ غلام قوموں کا پرچم نہیں ہوتا. دوسرا سوال ہے ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ تو ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ پاکستان کی ترقی کی اور علامت ہے. چاند اور ستارہ جو ہے وہ اسلام کے 5 ارکان کی علامت ہے. تیسرا سوال ہے رہبر ترقی و کمال سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہی ہے کہ پاکستانی پرچم ہماری ترقی کا رہبر ہے. تو جیسے کہ آپ نے آج کا سبق نمبر 12 پڑھا، تو یہ ایک وطن سے محبت اس سبق میں تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو یہ نعرہ جو ہے وہ بہت عام تھا. اسی نعرے کی وجہ سے ہی پاکستان بننے میں تقویت جو ہے وہ لوگوں نے محسوس کی اور دلوں کو گرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان تو بن گیا ہے، لیکن ہمیں بہرحال اس کا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر اسی طرح سے اس نعرے کے تحت جو ہے وہ وجود میں لانا ہے، اور یہی ہمارا اب مقصد ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ اقبال کا ایک شعر ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفیوی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. گھر کا کام نوٹ کر لیجئے. سبق نمبر 12 کے الفاظ، جملے، سوالات و جوابات اور سوال نمبر 7 کو کاپی پر خوش خط لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسسمنٹ نمبر 2 کو حل کریں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.